अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो शुरू करते हैं एक जुनून बेमानी बाय नूर उरूज पार्ट 15, और ये इस नावल का लास्ट पार्ट होगा। वो दोनों गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थे। जब 10 मिनट बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ तो परीसा ने हैरानी से सर उठाकर देखा, क्योंकि पाशा ने जो विल्ला ख़रीदा था वो मेंशन से इतनी दूर नहीं था। हम कहाँ जा रहे हैं पाशा? परीसा ने हैरानी से पूछा, जिस पर पाशा ने सर घुमाकर उसे देखा। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू प्रिंसेस, मुस्कुराहट दबाते कहा तो वो हैरान से उसे देखने लगी। कब तक मिलेगा सरप्राइज़? मैं थक गई हूँ, थकी थकी आवाज़ में बोली तो पाशा मुस्कुराते हुए उसकी सीट को आरामदायक हालत में पीछे की जानिब खसका दिया। आप आराम से सो जाए, मंजिल पर पहुँचते ही मैं आपको उठा दूंगा। उसे नीम तराज देखकर बोला तो परीसा ने आंखें मूंद गई। जितना वो थक चुकी थी ये नींद भी उसे गनीमत लगी। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी, जबकि पाशा साथ वाली सीट पर मौजूद नहीं था। वह हैरान से उठी और गाड़ी से बाहर निकली। इर्द गिर्द घुप अंधेरा फैला हुआ था। वह लहंगा संभालते वो मुश्किल पांव जमाते आगे बढ़ी, जब अचानक चारों तरफ लाइट्स फैल गई। वे एक सुनसान सी सड़क पर मौजूद थे, जहां सामने पार्क था। ये पार्क शहर और आबादी से काफ़ी दूर था, जहां चारों तरफ फैंसी लाइट्स लगी थी और मुख्तलिफ रंग के फूल खिले हुए थे। वो मबहूत सी फूलों को देखते आगे बढ़ी, जब कुछ दूर पार्क में मौजूद तालाब के किनारे पर खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ था। सफ़ेद रंग के टेंट के इर्द गिर्द भी मुख्तलिफ रंगों के गुलाब सजे थे। वेलकम टू माई लाइफ स्वीट हार्ट। अचानक एक जानिब से पाशा नमूदार हुआ, जिसके हाथ में ट्रे थी जिसमें केक रखा था। थैंक यू पाशा, ये सब बहुत खूबसूरत है, मगर आपने इतना सब क्यों किया? परीसा मोहब्बत से उसे देखकर बोली तो पाशा को लगा उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई हो। क्योंकि मैं अपनी फूलों की शहज़ादी को ख़ास अंदाज में अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहता था। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब जब मैं फूलों को देखता हूँ मुझे आपकी याद आती है, और जानती है ऐसा क्यों कहा था? पाशा ने इटली में कही बात का हवाला देते कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। क्योंकि आप वो है जिसने मेरी ज़िंदगी, मेरी बेमकसद ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी से खुशबू बिखेर दी थी। आपको देखकर मुझे अपने ज़िंदा होने का मतलब समझ आया था। आपको देखता हो तो ज़िंदगी हसीन लगने लगती है। पाशा उसका हाथ थामते उसे टेंट के अंदर ले आया। बाहर से वो टेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर से अच्छा खासा वसी था, जहाँ एक जानिब ज़मीन पर नीचे बिस्तर बिछाया गया था, जबकि उससे कुछ दूर एक टेबल और दो छोटी छोटी कुर्सियाँ रखी हुई थी। पाशा ने केक टेबल पर रखा। मैं तो बहुत आम सी लड़की थी पाशा, खुद से और पूरी दुनिया से नाराज़ थी। ये आप है जिन्होंने मुझे इतना ऊंचा मकाम दे दिया। मैं चाहूँ भी तो आपकी मोहब्बत का कर्ज नहीं चुका सकती। फरीसा संजीदगी से बोली तो पाशा उसे कंधों से थामते खुद से लगा गया। आप चुका सकती नहीं, चुका चुकी है ज़िंदगी, मुझे कबूल करके, मुझसे निकाह करके। आप मुझे इस दुनिया की हर खुशी दे चुकी है। उसके माथे पर लब रखते मोहब्बत से बोला तो उसकी आंखें नम हुई। काश पाशा, काश मेरे साथ वो सब ना हुआ होता। मैं आपके लिए पाक रही होती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फरीसा खुद को रोक नहीं सकी और शिकवा कर गई। ऐसा नहीं कहते स्वीट हार्ट। अल्लाह पाक अगर इंसान से कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले में उससे बेहतर चीज़ से नवाजता है। मेरे लिए आप कल भी पाक थी, आज भी पाक है। सो दोबारा ये सब कहकर अल्लाह की नाशुक्री मत कीजिएगा। पाशा नरमी से उसे खुद से लगा गया। अब बस करें, मेरी वेडिंग नाइट है और आप मुझे दुनिया की हर इमोशनल बात सुना रही है। पाशा ने मसनूई अंदाज में डपटा तो परीसा धीमा सा मुस्कुरा दी। परी, पाशा ने गंभीर लहजे में पुकारा तो परिसा की पलकें उसके रुखसारों पर लरज उठी। मैं आपसे किए अपने वादे को पूरा कर चुका हूँ। आपके गुनहगार को आपकी आंखों के सामने अपने हाथों से मारा है मैंने। क्या आप मुझे इजाज़त है कि मैं आप पर अपनी मोहब्बत आश्कार कर सकूँ? संजीदगी से कहते आखिर तक उसका लहजा मोहब्बत भरा हुआ था। आपकी होना मेरी सआदत होगी पाशा। आप छुएंगे तो परीसा जी उठेगी। आज मैं इकरार करती हूँ कि परीसा हसन पाशा आपकी थी, आपकी है और ताउम्र आप ही की रहेगी। ऊपर उठते हुए अपने गुलाब की पंखड़ियों से होंठ उसके माथे पर रखे तो पाशा इस इजहार पर दंग रह गया। आप साहिरा है जाने पाशा, आप में हसन पाशा को पत्थर का मुजस्समा तक बना देने की सलाहियत है। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझ पर भरोसा करने के लिए और अपना ये चांद सा वजूद मुझ ज़मीन ज़ादे को सौंपने के लिए। उसे बाहों में लेते पाशा उस पर झुक गया। जा बजा उसे अपने इश्क की रमज़ों से वाकिफ़ करवाने लगा। परिसा ने शर्मा कर अपना आप उसके हवाले कर दिया, जो उसके लिए सर तपा इश्क था।
حسن پاشا نے آج پریسا کو پا لیا تھا، وہ پریسا جس کا حصول کل تک اس کے لیے خواب کی مانند تھی، وہ اب اس کی تھی ہمیشہ کے لیے۔ محبت حرف اول ہے، محبت حرف آخر ہے، شروع یہ ازل سے پہلے، ختم یہ ابد سے آگے، خدا کی ذات سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہے۔ یہ جنت کی حقیقت ہے کہ محبت میں ہی جنت ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے وہ سب کچھ جیت جاتا ہے۔ محبت بس محبت ہے، محبت حرف آخر ہے۔ از خود بابا کی جان، بابا کا بیٹا مائرہ افراہیم کا فیڈر اور ہاتھ کا دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو کمرے میں افراہیم کی کلکاریاں گونج رہی تھی، جبکہ ہاتھ اس پر جھکا لاڑ کرنے میں مصروف تھا۔ ہاشا، یہ کیا گندی عادتیں ڈالی ہوئی ہے آپ نے خود کو، اور اب میرے بیٹے کو بھی ڈال رہے ہیں۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ 12 بج گئے ہیں، سونا ہے یا نہیں آپ نے؟ مائرہ گھڑی میں وقت دیکھتے ان کی سمت آتے سختی سے بولی۔ دیکھو افراہیم، آپ کی مما آپ کے کیوٹ سے بابا کو ڈانٹ رہی ہے۔ ہاتھ منہ بسور کر افراہیم سے بولا تو مائرہ نے اس کے ہاتھوں سے افراہیم کو لیا۔ کیوٹ اور آپ، خدا کا خوف کر لے تھوڑا سا۔ مائرہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے ارے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ؟ ابھی ہم باپ بیٹا کھیلنے کے موڈ میں ہے، سوچ لیں میرا بیٹا نہیں دیں گی تو آپ سے کھیلوں گا۔ بولتے بولتے وہ آخر تک شرارتی ہوا تھا، جس پر مائرہ نے اسے گھورا۔ مائرہ کے تاثرات اسے عجیب سے لگ رہے تھے۔ افراہیم کے سونے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ پالنے میں ہی سوتے ہیں، میں انہیں سلا کر آتی ہوں، آپ سو جائے۔ اس کا لہجہ عجیب سنجیدہ سا تھا، ہاتھ بھی سنجیدہ ہوتے اٹھ کر اس تک آیا۔ افراہیم کو مجھ سے دور کر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ؟ کیوں مائرہ؟ ہاتھ کے سوال پر پالنا ہلاتے اس کے ہاتھ رکھے تھے۔ میں اس کے صحیح اندازے پر مائرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بہانہ بنانے کی کوشش بھی مت کریے گا مائرہ، کیونکہ یہی سچ ہے، آپ افراہیم کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں، مگر کیوں؟ ہاتھ سختی سے اس کی بات قطع کر گیا۔ کیونکہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے آپ سب کی زندگی عذاب بنا دی، آپ کو یتیم کیا تھا افراہیم کے باپ نے، کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ مائرہ دبی آواز میں چیخی تو ہاتھ اس کا بازو تھامتا افراہیم سے دور لے گیا جو نیند میں جا رہا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں مائرہ، اور آج آخری بار کہہ رہا ہوں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب گزر چکا ہے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں، افراہیم کا باپ میں ہوں۔ افراہیم کی رگوں میں بھلے ہی میرا خون گردش نہ کرتا ہو، مگر اس کے کردار میں ہاتھ شاہی جھلکے گا، اسی لیے غلطی سے بھی کبھی اس کے سامنے شجاع الدرانی کا ذکر بھی مت کریے گا۔ ہاتھ آج پہلی بار اس سے یوں سختی سے پیش آ رہا تھا، مگر اب یہ ضروری ہو چکا تھا۔ آپ بدل جائیں گے نا ہاتھ؟ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے اس کی سختی پر آئے تھے یا اپنے کسی وہم پر۔ مائرہ میری جان، کیوں ان سب مفروضوں کو سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہتی ہے آپ؟ میں نے تو تب بھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑا، جب آپ کو پانے کی امید تک نہیں تھی، تو اب کیسے بدل جاؤں گا؟ اور رہی افراہیم کی بات، تو وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ نے اپنے خون سے سینچا ہے اسے، تو میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ ہاتھ بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ہاتھ، محبت کے نام پر پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں، دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی، اور اگر کل چل کر اپنے بچوں کو پا کر آپ کی محبت افراہیم کے لیے مان پڑ گئی تو وہ بھی سہ نہیں سکے گا۔ یہ ہاتھ کی محبت کا ہی اعجاز تھا کہ وہ کھل کر اس سے اپنی دلی کیفیت بانٹ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں زندگی آپ کے مان اور بھروسے کو بری طرح توڑا گیا ہے، اسی لیے آپ میری محبت پر یقین نہیں کر پا رہی، مگر میں ثابت کر دوں گا کہ محبت اتنی بے رحم نہیں ہوتی۔ اس کی ہتھیلی تھام کر وہاں اپنے تشنا لب رکھتے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور آپ مجھے 10 بچے بھی دے دیں گی نا، تو بھی وہ سب میرے افراہیم کی جگہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ افراہیم نے مجھے میرے جینے کی وجہ دی ہے، یہ تو میرا لکی چارم ہے۔ ہاتھ اسے چھوڑتے افراہیم کو گود میں لیا اور بے ساختہ اس کا ماتھا چومنے لگا۔ یہ میرا شہزادہ ہے جو ہمیشہ اپنے بابا کے دل کے سب سے قریب رہے گا۔ ہاں، بس اپنی مما سے تھوڑی کم محبت ملے گی اسے، کیونکہ بابا کو افراہیم کی مما سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری بازو سے اسے حصار میں لیا تو مائرہ نم آنکھوں سے نرم سا مسکرا دی۔ ہاشا، اس کی معصومیت اور سادگی کا انعام تھا جو اللہ نے دیر سے ہی سہی مگر اسے دے دیا تھا، اور اب وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب مائرہ کے دل و دماغ میں شجاع الدرانی کی جھلک تک باقی نہ رہی تھی۔ وفا کے گیت گانے سے وفا ثابت نہیں ہوتی، کئی چہرے ہیں لوگوں کے، ہر ایک چہرے پہ چاہت ہے، لبوں پہ ذکر کی مانند وفائے اور عقیدت ہے، مگر چاہت نبھانا تو بہت مشکل سے آتا ہے، وفا کے گیت سے بڑھ کر اہم اس کو نبھانا ہے۔ پاشا، آپ بتائیں کہ اتنی جلدیاں کس چیز کی مچا رکھی ہے آپ نے؟
ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور آج اچانک پاشا نہ جانے کہاں جانے کا پلان بنا چکا تھا اور اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی پیکنگ کر رہا تھا۔ پاشا کی زندگی آپ بس چلنے کی تیاری کرے، کہاں جانا ہے اور کس لیے جانا ہے یہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ پاشا اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں پاشا۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی، مگر پہلے اس نے کبھی سنا تھا جو اب سنتا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے، جہاں سے فلائٹ لے کر وہ دونوں اٹلی پہنچے۔ پریسا حیران تھی کہ وہ اچانک اسے وہاں کیوں لایا ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں پاشا؟ اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی رکتے وہ حیرانی سے باہر نکلتے بولی، جب پاشا آ کر اس کے سامنے رکا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے پرنسس۔ اس کے کندھوں کے گرد حصار بناتے پاشا نے اسے اٹلی میں سمجھایا اور اندر کی سمت بڑھ گیا۔ پریسا پہلی بار سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے زندگی کے 10 سال گزارے تھے، مگر پھر بھی کئی چیزوں سے وہ ناواقف تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے کئی سال پہلے میں نے پہلی بار خود کو زندہ انسان محسوس کیا تھا، جہاں مجھے علم ہوا تھا کہ دل دھڑکنا کیسا ہوتا ہے۔ لاؤنج میں رکتے اس کا رخ کمرے کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ پاشا کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ رایان کے ساتھ وہاں آیا تھا، اور رایان کی آواز پہ کمرے سے نکلتی اس حور کو دیکھ کر وہ کتنے ہی لمبے جنبش نہ کر سکا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جنت کی حور، جسے صرف دور سے دیکھ پانا میرے لیے سعادت کی طرح تھا، وہ کبھی پوری کی پوری مجھے سونپ دی جائے گی۔ پریسا ہر بار اس کی شدتوں پر گنگ رہ جاتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں پاشا نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ پریسا کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ پاشا جب اسے دیکھتا تھا تب اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کے ہر کونے پر میری آپ سے عقیدت درج ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جس گھر سے یہ داستان شروع ہوئی تھی وہیں اس کا عروج لکھا جائے۔ اسے خود سے لگاتے بولا تو پریسا نم آنکھوں سے مسکراتی۔ یہ جگہ، یہ شہر میرے لیے بھی بہت قیمتی ہے پاشا۔ اس شہر نے مجھے زندگی دی ہے۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو کب کی پاگل ہو چکی ہوتی، یا پھر اب تک کسی اندھیرے کونے میں منو مٹی اوڑھے سو چکی ہوتی۔ اس کے بازو پر سر ٹکاتے پریسا سامنے دیکھتے ہوئے بولی، اور سب سے بڑھ کر اس شہر نے مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھتے دھیما سا مسکراتی تو پاشا اس کے سر پر لب رکھ گیا۔ ٹھہرو میرے پاس، آرام کرو، مت جاؤ۔ میں آپ کو دیکھوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کو کچھ کبھی پچھتاوا نہ ہوگا، مگر میرے پاس آزادانہ فخر کے ساتھ آنے پر۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے پاس کوئی خیال نہیں جو آپ کا نہیں ہے، مجھے اس خون میں کوئی خواہش نہیں جو آپ کے لیے نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا ساتھی نظر نہیں آتا، مجھے کوئی دوسری خوشی نظر نہیں آتی۔ ٹھہرو، آرام کرے، کسی چیز سے نہ ڈرے، آج کی رات میرے دل پر سو جاؤ۔ اس نے اٹیلین میں دلکشی سے نظم پڑھی تو پریسا مسکرا کر اس کے دل کے مقام پر سر ٹکاتے آہستہ سے آنکھیں موند گئی۔ زندگی میں خوشیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ازمیر اٹھ جائے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے کورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آئلہ کوئی 10ویں بار اسے اٹھانے آئی تھی، مگر وہ تھا کہ قسم کھا رکھا تھا نہ اٹھنے کی۔ یار علی، مجھے چھٹی ہے، مجھے تو سونے دو۔ ازمیر سستی سے بولا تو آئلہ نے اسے گھورا۔ میں تو چلی جاؤں، مگر بعد میں آپ نے ہی کہنا ہے۔ بنا آپ کو اٹھائے چلی گئی، کل وہ بنا اسے جگائے چلی گئی تھی جس پر اس نے سارا دن منہ پھلائے رکھا تھا۔ آپ بھی چھٹی کرے، آج کہیں گھومنے چلیں گے۔ سیدھے ہوتے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں میرا آج ایک اہم کیس ہے، اور یہ کیا FIA والوں نے آپ کو چھٹیاں دینے کے لیے نوکری پر رکھا ہے؟ آئلہ نے طنز کے تیر چلائے تو وہ کہا لگا گیا۔ مائی کیوٹ پروسیکیوٹر صاحبہ، ہم FIA والے اپنے مزاج کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ہم تو وردی بھی سال میں 1 بار پہنتے ہیں۔ یہ روز روز کے سردرد آپ کو ہی مبارک ہو۔ ازمیر نے اسے چھیڑا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی شاہی سواری بیدار ہو گئی ہو تو برائے مہربانی کنیز پر کرم کرے اور ناشتہ کر لے تاکہ میں اپنا سر درد لے سکوں۔ آئلہ نے نہایت احترام سے اس کی بے عزتی کی تھی۔ یار کتنی غلط بات ہے، 1 ہفتے کے نئے نویلے دلہے کو چھوڑ کر آپ کو کورٹ کچہریوں کی پڑ گئی ہے۔ ازمیر سوچ چکا تھا آج اسے جانے نہیں دے گا۔ نئے نویلے دلہے صاحب، اس ہفتے میں کون سا آپ مجھے کوئی اعلیٰ قسم کا پروٹوکول دیتے رہے ہیں؟ شادی کے اگلے دن سے آپ اپنی نیندیں ہی پوری کر رہے ہیں، تو اکیلے بور ہونے سے اچھا ہے میں کورٹ ہی چلی جاؤں۔ آئلہ اس کی نیند سے تنگ تھی جو گھر میں ہوتے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب آپ کے پاس سکون ہی اتنا ہے کہ مجھے شدید نیند آنے لگتی ہے، میں کیا کروں؟
اچھا پرومس، آج سارا دن آپ کے نام، جو میری آئلہ چاہے گی وہی کروں گا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ مجھے گھمانے کے لیے لے جائیں گے؟ کچھ سوچ کر پوچھا، جس پر وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈنر کروائیں گے میری پسند کی جگہ پر؟ اگلی فرمائش بھی بنا کسی تردد کے قبول کر لی گئی۔ شام میں ہاد اور مائرہ سے ملنے چلیں گے اور واپسی پر میں وہیں رکوں گی۔ تیسری بات پر ازمیر کے ماتھے پر تیوری نمودار ہوئی۔ آئلہ میڈم، اب آپ زیادہ فری نہیں ہو رہی؟ تم وہاں رکو گی تو میں یہاں کیا بیٹھ کر مکھیاں ماروں گا؟ کوئی نہیں لے جا رہا میں تمہیں وہاں۔ اسے گھوری سے نوازا تو وہ ہنس دی۔ میں جاؤں گی، زبان چڑھاتے اسے چھیڑا۔ نہیں لے جاؤں گا۔ ازمیر نے بھی دو بدو جواب دیا۔ جاؤں گی جاؤں گی۔ وہ دونوں ہر چیز بھولتے اپنی نوک جھوک میں مصروف ہو چکے تھے کہ ان سب میں محبت سے بڑھ کر بھی خاص رشتہ تھا، وہ تھا دوستی کا، جس میں وہ تا عمر بندھے رہنے والے تھے۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان کی شادیوں کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ پاشا اور پریسا ابھی تک اٹلی میں موجود تھے، جبکہ مائرہ اور ہاد افراہیم کے ساتھ ناران کاغان کی طرف نکل چکے تھے۔ دانی، وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچے تھے۔ آج میش کا منتھلی چیک اپ تھا۔ دانی اسے بیڈ پر بٹھاتے مڑا جب میش کی آواز پر مڑنا پڑا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ میش ہلکی سی سنجیدگی سے بولی تو دانی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ آئی برو اچکاتے پوچھا تو میش نے اپنی پشت سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ لفافہ تھامتے دانی نے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ میش کے لبوں پر آج خلاف معمول ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ لفافے سے نکلنے والے سرپرائز دیکھ کر دانی کتنے ہی لمحے گنگ رہ گیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ تمہاری پرنسس کی پہلی تصویر۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کی تصویر تھی جس میں 8 ماہ کا بچہ تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں بیٹی کا بتایا تھا۔ میش، یہ میری بیٹی ہے، دیکھو، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ دانی پرجوش سا اس کے قریب جا بیٹھا۔ میش اس کے تاثرات دیکھتی مسکراتی۔ جانتی ہوں تمہاری ہی بیٹی ہے۔ تم خوش ہو نا دانی؟ میش اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی تو وہ اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ تم جانتی ہو نا میش، رشتوں کے نام پر میں نے صرف تمہیں اور سنگا کو دیکھا ہے۔ تم دونوں مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، اور اب جو تحفہ مجھے دینے جا رہی ہو اس کا شکریہ میں کبھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ دانی جذباتی ہوا تھا۔ تھینک یو دانی، مجھ سے جھلی اور بے وقوف سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ میں آج پہلی بار یوں ایموشنل ہوئی تھی۔ شاید یہ اس بچے کا اثر تھا جس نے اسے ممتا کا احساس دلایا تھا۔ شکریہ کیسا میش، تم سے محبت ہی تو میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ تم نہ ہوتی تو نہ جانے یہ زندگی کیسے کٹتی۔ وہ دونوں جو ٹام اور جیری کی مات دیتے تھے، محبت کی بات آتی تو ہیر رانجھا سے کم نہ تھے۔ ہم اپنی بیٹی کا نام دمیشا رکھیں گے، دانی اور میش کا حصہ۔ میش اچانک بولی تو دانی ہنس دیا۔ جو حکم دانی کی جان، اس کے ماتھے کو اپنے لمس سے مہکاتے بولا تو پرسکون سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اس سے سب رشتے لینے کے بدلے میں اللہ نے اسے دانی سے نواز کر ہر کمی پوری کر دی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں، کوئی آنسو تیرے دامن پہ گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں۔ تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں۔ چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، روشنی کو گھر جلانا چاہتا ہوں۔ آخری ہچکی تیرے زانوں پہ آئے، موت بھی میں شاعرانہ چاہتا ہوں۔ قتیل شفائی۔ ایک بات یاد رکھنا بھٹی، ریان کاظم کی عدالت میں معافی نہیں ہے۔ مجھے 2 دن میں سارا مال اپنے سامنے چاہیے، ورنہ تمہیں تمہاری ساری گینگ سمیت زمین میں گاڑ دوں گا۔ غصے سے بھٹی کا کالر جھٹکتے بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی سر، میں سارا مال آپ تک پہنچا دوں گا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوتے بولا تو ریان نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ جان بچاتے فوراً نکل گیا۔ ہیلو نوید، ریجینا کہاں ہے؟ ریان نے موبائل میں مینشن کی ساری ویڈیوز نکالی، مگر کہیں بھی ریحا کو نہ پا کر فکر مند ہوا۔ تب ہی مینشن کال کی۔ سر، میڈم کہیں باہر گئی ہے، نوید آہستہ سے بولا، جبکہ اس کی پیشانی کی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ساتھ کون گیا ہے ان کے؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ ایک تو جب سے پاشا گیا تھا وہ گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ سر وہ، نوید بوکھلا گیا۔ ریجینا کے ساتھ کون گیا ہے نوید؟ اپنی بات پر دباؤ ڈالتے سختی سے پوچھا، جبکہ بیچارہ نوید بس تھوک نگل کر رہ گیا۔ کوئی نہیں سر، وہ میڈم نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کے جواب پر ریان غصے سے کال کاٹ گیا۔ اس نے ریحا کا نمبر ملایا جو ہر بار بند مل رہا تھا۔
सॉफ्टी, वो परेशानी से माथा मसल कर रह गया। इस लड़की ने कसम खाई थी उसे परेशान करने की। हेलो। अचानक कॉल आने पर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, मगर दूसरी सिम से ना जाने क्या कहा गया कि वो फ़ोन बंद करते पूरी कुव्वत से गाड़ी की सिमत में भागा। रश ड्राइविंग करते हुए अगले चंद मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला और भागता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। उसे फ़ोन पर बताया गया था कि रेहा दुरानी मेंशन में है, जहां आग लग चुकी है। सॉफ्टी, सॉफ्टी कहाँ है आप? वो जलता भुनता अंदर आया था, जहां दूर दूर तक आग का नामो निशान नहीं था। वो समझ चुका था ये सब रेहा का प्लान है। सॉफ्टी, अंदर से कोई भी जवाब न पाकर रायान ने संजीदगी से पुकारा, हैप्पी एनिवर्सरी टू वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। अचानक सामने बड़ी सी स्क्रीन रोशन हुई, जिस पर उनके निकाह की तस्वीरें नमूदार हुई थी। छोटी सी रेहा सफ़ेद और सुर्ख लिबास पहने हंस रही थी, तो वो 18 साल रायान छिपा झिपा खड़ा हुआ था। रायान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैलती चली गई। तस्वीरें बदलती जा रही थी। बचपन के बाद अब इनकी ताज़ा तरीन तस्वीर चल रही थी। अचानक रायान को अपने सीने पर किसी के नर्म बाजू का हिसार महसूस हुआ। हैप्पी एनिवर्सरी हस्बैंड। रेहा ने उसकी पुश्त पर नर्म लबों का लम्स छोड़ा तो वो दिलकशी से मुस्कुराता उसकी सिमत मुड़ा। यूँ मेरी जान निकाल कर विश करना ज़रूरी था क्या? जानती है कितना परेशान हो गया था मैं? उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके गाल सहलाते खुफगी से बोला, आप रायान काजिम हैं ब्रॉड, तो आपको आपके अंदाज में ही विश करना था ना। आपने भी तो हमेशा सबको डरा कर रखा होता है। आज आप सही। कंधे उचकाकर मज़े से बोली तो रायान ने उसे घूरा, मगर आप यहाँ क्यों आई सॉफ्टी? इस घर में जब भी वो आता था उसके एहसासात अजीब से हो जाते थे, मगर वह रेहा की खातिर हर बात सह जाता। जानती हुई इस घर ने आपको बहुत दुख दिए हैं, मगर यही वो जगह थी जहाँ कई साल पहले ऑन और सॉफ्टी की मासूम मोहब्बत की तकमील हुई थी। हमारा निकाह हुआ था यहाँ रायान, इसीलिए मैं यहाँ आना चाहती थी। रेहा उसके दोनों हाथ थाम कर बोली तो वो सर हिला गया। भले इस जगह ने मुझे अजियतों की भट्टी से गुजारा हो, मगर इसी घर में मुझे मेरी सॉफ्टी से भी मिलवाया है, इसीलिए तो यहाँ कदम रख पाता हूँ मैं। अपने हाथों में मौजूद उसके हाथों को लबों से छूते मोहब्बत से बोला, ऑन, आपसे कुछ मांगू तो देंगे? रेहा संजीदगी से बोली तो रायान उसे देखकर सर हिला गया। मैं चाहती हूँ आप आफंदी मेंशन को दोबारा से आबाद करें। जिस तरह ये घर हमारे लिए यादों का मरकज़ है, इसी तरह आफंदी मेंशन में भी यादों का खजाना है। मैं जानती हूँ आप वो घर बहुत पहले वापस खरीद चुके हैं। रेहा आहिस्ता से बोली तो रायान खामोश रह गया। वो जब इटली से पाकिस्तान वापस आया था तभी आफंदी मेंशन डबल पैसों में वापस खरीद चुका था, जो उस वक्त गिरवी रखा हुआ था, मगर वो आज तक वहाँ रहने का हौसला नहीं जुटा सका। मैं उस घर में कैसे रहूँगा सॉफ्टी, जहाँ कभी मम्मा, बड़ी मम्मा और बाबा के साथ रहा था। वो घर जहाँ हर तरफ उनका अक्स बिखरा होगा। ये मुझसे नहीं होगा। रायान बेबसी से बोला, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है ऑन, मगर क्या आप चाहते हैं मम्मा पापा का वो घर सुनसान रहे? उस घर में रहकर हम उनके करीब रह सकेंगे, हर पल उनकी मौजूदगी महसूस कर सकेंगे। रेहा किसी भी तरह उन्हें मना लेना चाहती थी। ज़्यादा मत सोचे रेहा की जान, हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। रेहा मलिका बनती हुक्म सुना गई तो रायान मुस्कुरा दिया, जो हुक्म रेजीना, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। उसे हिसार में लेते खुद से करीब किया तो वो खिलखिला दी, थैंक यू ऑन, यू आर द बेस्ट। इनाम के तौर पर रेहा ने अपने लब उसके दिल के मकाम पर सबत किए थे। बस इतना सा थैंक यू? गंभीर लहजे में सरगोशी की तो रेहा उसे घूर कर रह गई। अभी तो मैं आपको ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ जिसके बाद शुक्रिया आप मुझे कहेंगे। अचानक याद आने पर रेहा इतराई तो रायान उसे देख कर रह गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रायान काजिम, आप बाबा बनने वाले हैं। एड़ियों के बल उठते उसके कान में बोली तो रायान कितने ही पल जंबिश तक नहीं कर सका। क्या? मैं बाबा? उसे समझ ही नहीं आ रहा था किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करे। दिलो दिमाग जैसे सुन से हो गए थे। होश में आए मिस्टर ब्रॉड, जूनियर बीस्ट दुनिया में आने वाला है। रेहा उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आह सॉफ्टी, यार आज आपने मुझे दुनिया की वो खुशी दी है जिसका शुक्र मैं कभी अदा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मेरी जान। रायन बेसाख्ता उसे खुद में भीज गया। आई लव यू सो मच। रायन का बस नहीं चल रहा था उसे उठाकर दिल में रख लेता। आई लव यू टू मेरे बेबी के बाबा टू बी। वो शरारत से बोली तो रायन कहकहा लगा गया।
زندگی نے جتنے دکھ دیے تھے اس پل لگ رہا تھا جیسے سب کا ازالہ ہو گیا ہو۔ زندگی میں مشکلات تو آگے بھی آنی تھی مگر محبت کے سنگ سب سہل تھا۔ آج آفندی ویلا میں پارٹی تھی۔ رایان کاظم کے باپ بننے اور اپنے باپ کا گھر اور بزنس واپس آباد کرنے کی خوشی میں پاشا اور پریسا پہلی فلائٹ لے کر واپس وہاں پہنچے تھے۔ خیر سے پریسا اور عائلہ بھی خوشخبری سنا چکی تھی جس پر ازمیر اور پاشا دیوانے ہوئے پھر رہے تھے۔ وہیں ہاتھ مسلسل مائرہ کو زج کر رہا تھا کہ اب اسے بھی پروموشن چاہیے مگر وہ خود بھی جانتا تھا کہ افراہیم ابھی بہت چھوٹا ہے۔ دوسری طرف میش کی اگلے ماہ کی ڈیٹ تھی ڈیلیوری کی اور دانی کا سانس اسی بات کو سوچ کر رکنے لگتا تھا۔ تم سب زن مریدوں کو بیوی کی خدمتوں سے فرصت ملنی ہے کہ نہیں؟ بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو سب کے سب۔ مجھے دیکھو، اب کبھی اتنی جی حضوری کی ہے بیوی کی؟ ازمیر عائلہ کو، پاشا پریسا کو، جبکہ دانی میش کو کھانا کھلا رہے تھے جب ہاتھ وہاں آتا مصنوعی سنجیدگی سے بولا، مائرہ یہ ہاتھ کیا کہہ رہا ہے؟ عائلہ نے مائرہ کو آواز دی جس پر ہاتھ بوکھلا گیا۔ ارے یار آپی، میں تو مذاق کر رہا تھا، دل پہ کیوں لے رہی ہے؟ مائرہ عائلہ کی بات سنتی افراہیم کو لیے اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا آپی؟ اس نے معصومیت و سادگی سے مائرہ کو دیکھتے پوچھا تو ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہائے یار، ایک تو آپ کی معصومیت سچ میں کہیں کا نہیں چھوڑے گی مجھے۔ ہاتھ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر کہا تو سب ہنس دیے۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا وہ ہم سب زن مریدوں جیسا نہیں ہے۔ پاشا نے مسکراہٹ دباتے چھیڑا تو ہاتھ اسے گھور کر رہ گیا۔ اپنی باری میں لوگ ایسے ہی مکرتے ہیں پاشا، یہ بندہ ہم سب سے آگے ہے زن مریدی میں، اور ششکے چیک کرو اس کے۔ دانی نے بھی اسے چھیڑا۔ دانی تو ابھی بچہ ہے بیٹا، پنگا مت لے، تو جانتا ہے ہم وکیلوں کے دماغ پہلے ہی خراب ہوتے ہیں۔ ہاتھ نے دانی کو گھورا۔ زیادہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے حادشاہ، میں ناک پھاڑ دوں گی آپ کی۔ میش نے ٹکا سا جواب دیا تو ہاتھ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہر کسی سے عزت کروانا آپ نے خود پر فرض کر رکھا ہے حادشاہ، شرم کی گولیاں ہی منگوا کر کھا لیں۔ مائرہ نے اسے شرم دلانی چاہیے مگر اسے شرم آ جاتی یہ ممکن کہا تھا۔ جانم، شرم کی گولیاں ملتی تو سب سے پہلے ان سب کو کھلاتا، کیونکہ میں تو انٹرنیشنل بے شرم ہوں، مگر یہ سب شریف زادے بدنام ہو رہے ہیں بیچارے۔ ہاتھ نے ان سب کو جلایا مگر وہاں پرواہ کیسے تھی؟ کیا سوچ رہے ہو آن؟ بلڈ ریڈ فراک اور چوڑی دار پیجامے میں ملبوس رایان کی پشت پر آ رکی جو مسکراتا ہوا دور سے ان سب کی نوک جھونک سن رہا تھا۔ یہ سب میرے بچے ہیں سافٹی، میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر ان سب کو سنبھالا ہے۔ آج یہ سب خوش ہے تو دل میں سکون سا اتر رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ وہاں موجود ہر کسی سے رایان کا خون کا رشتہ نہیں تھا مگر وہ ان سب کے لیے باپ کی جگہ پر تھا۔ عمر، رشتے اور ہر چیز سے بڑھ کر رایان کا ان سے دل کا رشتہ تھا۔ میں آپ کی کیفیت سمجھ رہی ہوں آن، آپ نے ہر رشتے کو دل سے نبھایا ہے، ہر کسی کا بھلا چاہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ سب لوگ خود سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ریا اس کے بازو پر سر ٹکا گئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اب یہ لوگ کوئی دکھ نہ دیکھے، ان سب کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہو۔ رایان صدیق دل سے بولا تو ریحا مسکرا دی۔ آمین۔ اس کی آمین کے ساتھ ارد گرد بہتی ہواؤں نے بھی قبولیت کی دعا مانگی تھی، اور شاید ان کی دعا قبول ہو چکی تھی، تبھی ہر طرف خوشیوں اور محبتوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ سب اپنی پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ فیمیل ڈاکٹر جو چند منٹ پہلے ہی رایان کو چھوٹی سی بچی تھما کر گئی تھی واپس آتے ہوئے بولی۔ رایان اس ننھی سی گڑیا کو دیکھتے مسکرا دیا۔ رایان بھائی، آپ میش کے باپ ہیں تو دمیشا کے کیا ہوئے بھلا؟ ہاں شرارت سے بولا تو سب لوگ ہنس دیے۔ میں اپنی دمیشا کا رون ہوں، ان کا نانو، ان کے بڑے بابا اور دوست بھی۔ رایان اس کے ننھے سے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ افراہیم دیکھو یہ لڑکی پیاری ہے نا، ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اس پر۔ ہاتھ 4 ماہ کے افراہیم کو دمیشا کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ شرم کر حادشاہ، میری بیٹی پر گندی نظر رکھتے شرم نہیں آ رہی؟ دانی جو اندر جا رہا تھا اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ ہے اس میں گندی نظر والی کون سی بات ہے بھائی؟ میں تو اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھ رہا تھا، ہے نا جونیئر؟ ہاتھ افراہیم کو جھلاتے ہوئے بولا جو اس کی باتوں سے بے نیاز لگ رہا تھا۔ بیٹا تمہارا انڈے سے نکلا نہیں اور تمہیں بہو کی فکر لگ رہی ہے؟ خبردار اگر میری دمیشا کے بارے میں سوچا تو۔ رایان نے اسے گھورا جبکہ باقی سب ان کی لڑائیوں پر ہنس دیے۔ تم ٹھیک ہو نا میش؟
دانی نے نکاح زدہ چہرہ لیے بیٹھی میش سے پوچھا تو مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ بہت مبارک ہو میری جان، اللہ کی رحمت بہت خاص لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ ریحان نے آگے بڑھتے میش کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینک یو لیڈی سنگا، میش کا ہاتھ تھامتی دھیما سا بولی۔ میش اس کا ہاتھ تھامتی دھیما سا بولی۔ رائن بھی دمیشا کو لیے آگے بڑھا۔ مبارک ہو میش، اللہ اس ننھی سی گڑیا کی قسمت سونے کی قلم سے درج کرے۔ یہ میری چھوٹی میش ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دمیشا کو ان دونوں کی گود میں دیتے ہوئے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ آمین سنگا۔ دانی نے ایک بازو میں دمیشا جبکہ دوسرے میں میش کو لیا۔ وہ ننھی سی ہیزل گرین آنکھوں والی گڑیا بہت پیاری تھی۔ قسمت نے اس کے لیے بھی نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ میش، دانی، دمیشا تم دونوں کے پاس میرے افراحیم کی امانت ہے، سمجھے؟ ہاتھ نے دھوس بھرے انداز میں کہا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ عجیب زبردستی ہے بھائی، دانی نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ زبردستی ہی سمجھو، مگر میرا فیصلہ اٹل ہے۔ کیوں افراحیم کی مما، آپ کو اپنی بہو پسند آئی نا؟ حاج شاہ زبردستی سب کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کے نصیب اس سے بھی پیارے کرے۔ مائرہ محبت سے بولی تو سب نے آمین کہا۔ چلو بھائی، یہ دونوں تو زبردستی کے رشتہ دار بن گئے، ہم بھی پھر براڈ سے رشتہ داری بنائیں گے، ازمیر نے انہیں چھیڑا۔ ازمیر بھائی، بھائیوں کا بیٹا میرا داماد ہی بنے گا۔ اچانک وہاں سے آواز آئی تھی جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پریسا بری طرح جھیپ گئی۔ تم پر تو جان قربان بھائی کی جان، جاؤ رایان کا بیٹا تمہیں دیتا ہوں۔ ازمیر محبت سے بولا تو سب ہنس دیے، جبکہ پریسا پاشا کے سینے میں چھپ گئی۔ ہاں 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 ہاں، بھائی میری پیاری زوجہ کو تنگ مت کرے، اس نے فوراً بیوی کی سائیڈ لی۔ ہاں بھائی، یہ کام تو پاشا کا ہے، ہاتھ باز نہیں آیا۔ چلو اب بھاگو یہاں سے، میش کو آرام کرنے دو، سر درد کہیں کے۔ رایان نے ڈپٹا تو وہ سب سر پر پیر رکھتے بھاگے، جبکہ رایان اور ریحا ان سب کو دیکھتے مسکرانے لگے۔ رایان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رایان اس کا ہاتھ تھامتے میش کے کمرے سے نکل کر ایک جانب بڑھا تو ریحا نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کسی سے ملوانا ہے سافٹی؟ رایان چند گھنٹے پہلے کی نسبت حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ریحا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رایان نے اسے ایک جگہ روکتے سامنے کیا۔ آگے دیکھتے اس کے الفاظ زبان پر ہی اٹک گئے۔ بابا، ریحا کے لب بے آواز ہلے تھے۔ سامنے ہی بیڈ کے قریب حسیب درانی زمین پر بیٹھا تھا، لمبے لمبے بال، بکھرا سراپا اور خود سے بیگانہ حالت میں موجود وہ شخص وہ تو ہرگز نہیں تھا جو کسی وقت میں زمین پر کروفر سے چلتا تھا۔ شجاع، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آ جائے گا۔ ریحا کچھ نزدیک گئی تو ان کے الفاظ سن کر چونک گئی۔ وہ اس حالت میں بھی شجاع کو نہیں بھولے تھے، شجاع درانی کی خاطر آج وہ اس حالت میں جا پہنچے تھے۔ ریحا حیران تھی، کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا ہے؟ بابا، وہ سسکتے ہوئے بولی، مگر دوسری جانب حسیب درانی نے اسے دیکھ کر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ دیکھے اون، بھائی کو یہ اب تک نہیں بھولے اور مجھے آج بھی پہچان نہیں سکے۔ ریحا کی نم تڑپتی آواز پر رایان اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے میری جان، یہاں ہم جو کرتے ہیں وہ بھرتے بھی ہیں۔ حسیب درانی نے شجاع درانی کی ہر صحیح غلط میں مدد دی، اسے ایک بے معنی جنون کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے دی، اور آج یہ اپنے بیٹے کو کھو کر سنبھل نہیں پا رہے۔ رایان سنجیدگی سے بولا تو ریحا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کب سے ہیں یہاں؟ بمشکل خود کو سنبھالتے پوچھا۔ تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں، شجاع درانی کی موت کو قبول نہیں کر سکے ابھی تک، بس اسی لیے اس حال میں ہے۔ رایان سنجیدہ سا بولتا اسے لیے باہر نکل گیا۔ رایان بابا، ریحا کے اندر موجود بیٹی تڑپ رہی تھی۔ وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں سافٹی، وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ رایان نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا تو وہ شکست خوردہ سی باہر آ گئی۔ بابا اور بھائی نے یہ سب کیوں کیا اون؟ کیا ملا انہیں یہ سب کر کے؟ ریحا دکھی سی بولی تو رایان اسے خود سے لگا گیا۔ ہر عمل کی وضاحت اور ہر حرکت کی وجہ ہو یہ ضروری نہیں سافٹی۔ جنون جس چیز کا بھی ہو خطرناک ہی ہوتا ہے، مگر جب یہ جنون ہی بنا کسی وجہ کے ہو تو پھر تو قیامت برپا ہونا لازم ہے۔ رایان اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے بولا، ایک جنون بے معنی تھا جس نے شجاع درانی کو موت کی وادی میں ڈھکیل دیا، اور اسی بے معنی جنون کے چلتے حسیب درانی آج اس حال میں ہے۔ کاش جنون کا یہ کھیل شروع نہ ہوتا تو کئی لوگ آج خوش و خرم ہوتے۔ رایان محض سوچ کر رہ گیا۔
کہیں نہ کہیں ان سب کو کسی نہ کسی چیز کا جنون تھا، مگر وہ جنون انہیں عشق کی راہوں پر لا کر منزل تک لے گیا تھا۔ مگر شجاع درانی نے اپنی زندگی بے معنی جنون کی نظر کر دی، تب ہی اس کی منزل قبر کے اندھیرے ٹھہری۔ جذبوں اور احساسات میں توازن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سو اپنے جذبوں کو اعتدال پر رکھے اور پرسکون رہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست سا ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اگر سچ میں آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا اور اس ناول میں آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، کس قسم کے ناول سننا چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔